मुनफरिद मियारी मालूमाती मनकुलात मीडिया ग्रुप दरियाए माइन के किनारे से आपके होस्ट सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती और मोहम्मद भट्टी आपसे मुखातब है। आपको वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। मुझे आपकी एक बहुत बात पसंद आई है कि आपने कहा है कि कोई भी काम हो, जैसे कोई रिलीजियस हो, सोशल हो या पॉलिटिक्स का हो, उसमें हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपकी मुझे इसलिए बात बहुत पसंद आई कि आपने कहा कि हम इंशाल्लाह पॉजिटिव को ही, जो जिनके ऊपर पाकिस्तान को फख्र है। तो मोहल्ला गलों में जो कूड़ा वगैरह होता है वो लोग उसको बजाय डस्टबिन में डालने के वो नालियों में डालने शुरू कर देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जब एक छोटी सी बारिश होती है तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं, यार ये देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सैयद निज़ामुद्दीन दरियाए माइन के किनारे से आपके पास हाजिर हैं। हम आज के प्रोग्राम में हमारे मुंतखब दोस्त और मेहमान साथ लेकर आए हैं, जो कि पीटीआई जर्मनी और पीटीआई यूरोप की बड़ी जानी पहचानी और मशहूर शख्सियात हैं। इन लोगों ने पीटीआई के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हैं, और आज हम इनसे इनका तारुफ, इनकी ज़बानी सुनेंगे और अपने प्रोग्राम में आपके सवालात का जवाब देंगे। आपके सवालात हमारी ज़बान से पीटीआई के लिए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद भट्टी, चीफ रिपोर्टर मनकुलात.com। हम अपने हफ्तावार प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हैं और हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ हैं। वो मैं हमसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना तारुफ सजाद कालू साहब है। जी, सजाद अली काहलू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी। तो ये फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद गिल ओफनबाग से, पीटीआई जर्मनी से, और हमारा अच्छा ताल्लुक़ है खालू साहब से और काफ़ी अर्से से हम साथ हैं, तो इंशाल्लाह वेलकम। सबसे पहले तो मैं आप दोनों दोस्तों को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग पीटीआई के नए होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लिया और यानी कि सबके मुतफ़क़ा तौर पर इनको जो है पीटीआई का चुना गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तानियों में ये इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया है और सलाहियतों की बुनियाद पर जो डिलीवर कर सकते हैं उन लोगों को सामने लाया जा रहा है। यकीनन आपके ऊपर अब बहुत ज़्यादा आपके कंधों पर जिम्मेदारी है और आप लोग जो है यकीनन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में बहुत अपना हिस्सा पूरा करेंगे। बराए मेहरबानी आप इधर जो तरीक़ेकार हुआ, जो आप पिछले दिनों आप किस मुश्किलात से गुजरे और क्या आप चाहते थे कि किस तरीके से एक बेहतर तौर से एक आपकी बॉडी को सामने लेकर आया, कमेटी बॉडी को सामने लेकर आया, तो उनमें क्या मुश्किलात थी, किस तरह से आपने उसका सामना करा, उसके मुतालिक ज़रा मुख्तसर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मदऊ किया और अपना इज़हार करने का मौका दिया। तो इसमें मुझे आपकी एक बहुत बात पसंद आई है कि आपने कहा है कि कोई भी काम हो, जैसे कोई रिलीजियस हो, सोशल हो या पॉलिटिक्स का हो, उसमें हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपकी मुझे इसलिए बात बहुत पसंद आई कि आपने कहा कि हम इंशाल्लाह पॉजिटिव को ही जो है आगे करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे। तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ें लेके इधर जर्मनी में भी चलेंगे। तो जो आपने सवाल किया कि मुश्किलात, तो आपको पता है हमारी सोसाइटी है, इसमें मामलात होते हैं, तो हम इंशाल्लाह कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई, लेकिन हम सब दोस्तों की कोशिशों से जो है हमारे जर्मनी में कामयाब इलेक्शन हुए हैं, तो एक पार्टी बन गई है इंशाल्लाह। तो उससे आगे हमारे जो मामलात हैं वो फिर चलेंगे। जो हमारे मसाइल हैं ओवरसीज़ के, वो हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। मसाइल बहुत सारे हैं, आप भी जानते हैं, जैसे पीए का मसला है, ये लोग डिपोर्ट हो रहे हैं उनका मसला है, और ये डेड बॉडीज़ डुअल नेशनलिटी का मसला है, और कुछ और भी मामलात हैं जो कौंसलेट से रिलेटेड हैं। तो हम इंशाल्लाह इन सब पे आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। वेरी गुड। जैसे हमारे नाज़रीन को पता है, भट्टी साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी खबरें हमारे मनकुलात अखबार में लिख रहे हैं और चीफ रिपोर्टर भी हैं हमारे। तो मैं इस हवाले से बात करूँगा कि आप भी अपने सेक्रेटरी हैं, अपने अंजुमन के नशर व इशाअत के सेक्रेटरी आपने बताया, तो आप इस सिलसिले में क्या काम कर रहे हैं? ओफनबाग में, फ्रैंकफर्ट में क्या आपका जो है रोल है?
وہ اس طرح کے ہم لوگ الیکشن کے بعد ایک ہم نے میٹنگ کی تھی اپنا اوپن باغ میں بیٹھ کے، جتنے ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، تقریباً کوئی 12-13 نوجوان ممبر ہیں اس کے. تو ہم اپنی جو بھی ایکٹیو ہوتی ہیں روزانہ کی ہم اس میں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور انہوں نے یہی کہا کہ ایک بندہ ہونا چاہیے جو ایز اے انفارمیشن سیکرٹری ہو اپنے اوپن باغ کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ ہمارے ہم ممبر کے ساتھ تقریباً 20-15 لوگ ہیں ممبر ہیں. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ وہ 300-400 آدمی بن جاتے ہیں ہمارے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے مین جو بندے ہیں ہم نے رکھے ہوئے ہیں 12-13 واٹس ایپ گروپ میں. کوئی بھی انفارمیشن کوئی چیز ہو، جس طرح بھی چل رہا ہے جرمنی میں، یورپ میں جو بھی چیز ہے، تو اس کی انفارمیشن جو ہے کہ کل سب کو ملتی ہے اور کل سب مجھے شیئر کرتے ہیں. اور میں آگے جتنے بھی اپنے ممبر ہیں ان کو شیئر کرتا ہوں کہ ہاں جی یہ معاملات ہیں، یہ ہے، یا کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہے یا جس طرح بھی چیز ہے، تو کوئی لوگ جانا چاہتے ہیں یا اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم اپنے سب مشورے کے ساتھ جو بھی ہے وہ پھر اس کو اکٹھے ہو کے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. جو جس بھائی کا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو ایز انفارمیشن ہونی چاہیے اور ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالو، اپنا مطلب کوئی نہ کوئی جو بھی اس کی آئیڈیا ہے جو اس میں دے سکتا ہے، مل کے کام کریں تو انشاءاللہ اس میں کافی برکت رہتی ہے. ماشاءاللہ ہم 3-4 سال سے ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اور بہترین چل رہا ہے. بہت اچھا. میرے خیال میں جب سے پی ٹی آئی آئی ہے نا، اس نے واقعی متحرک کر دیا لوگوں کو، اور زیادہ نوجوان لوگ جو اس میں شرکت کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں. یہ بہت اچھی قابل ستائش بات ہے، جس سے ڈفرینسز کو ختم کرنے میں موقع ملتا ہے. جی پٹی صاحب، جیسے آپ نے کہا یہ نوجوانوں والی بات نا، تو مجھے اسی لیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے لیڈر کا بہت کمال ہے. کیا بات کہ ایک ایسا لیڈر، مجھے اس لیے اس پہ فخر ہے کہ اس کی میں ہمیشہ جو ہے پازیٹیو چیزیں جو سر نے کہا تھا کہ ہوتی ہیں میں ان کی دیکھتا ہوں. تو وہ دیکھیں جہاں بھی دنیا میں جاتے ہیں تو جب میرے ملک کا نام روشن کرتے ہیں تو میرے سے وہ خوشی جو ہے نا وہ میں سنبھال نہیں سکتا، بیان نہیں کر پاتے. وہ ایسی وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ یار یہ میرے خیال میں میرے لیے یہی کافی ہے. باقی جو چیزیں وہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے 2 سالوں میں جو انہوں نے محنت کی ہے، جیسے انہوں نے جو کام کیے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں اکانومی کا جو حال تھا، ابھی کل ہی آپ نے پڑھا ہے کہ کرونا میں جو پہلے وزیر اعظم ہیں دنیا میں ان کا پہلا نام آ رہا ہے. جی بالکل. اور پھر دیکھیں اس کے بعد جو ابھی جو WHO نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی دنیا کے 7 ملکوں میں پاکستان پہلے نمبر پہ آیا ہے جو انہوں نے معاملات ڈیل کیے ہیں یہ کورونا پینڈیمک کے معاملے میں. بہت یہ آپ ہم پاکستان کی خبروں کو لے کے چلتے ہیں. پاکستان میں جو آج کل کے حالات ہیں اس کو بہت سارے تنقیدی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر آج تک پاکستان میں ہمیشہ ہر حکومتوں میں کچھ ایک سے زیادہ اسٹیک ہولڈر ہوتے تھے، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوتی تھی جو اپنا اسٹیک کا بین الاقوامی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور اسی طریقے سے صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے امیدوار جو اپنے اپنے اسٹیٹس کے طور پہ اپنے معاملات جو ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کرتے تھے، جس میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں جن کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوتی تھی اور وہ اپنے حساب سے اپنا سیاست پاکستان میں کرتی تھیں. ان سب کے حوالے سے میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ادارے ایک پیج پر لے کے جاتے ہیں. اس سے جب ہم اسے ڈیموکریسی کے مضمون کے ساتھ ہم جب اس میں بات کریں گے تو اسے کہتے ہیں ہائیبرڈ جمہوریت. ہائیبرڈ ڈیموکریسی پاکستان میں ہی نہیں ہے بلکہ مصر میں بھی موجود ہے، ترکی میں بھی موجود ہے، اور یہ صرف مسلمان ممالک میں ہی نہیں بلکہ وینزویلا، فلپائن اور دوسرے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، میری جو ذاتی رائے ہے کہ اس ہائیبرڈ جمہوریت کی وجہ سے بہت سارے معاملات پاکستان میں بہتر انداز میں چل رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے سجاد؟ بالکل میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں. تو یہ جو ہائیبرڈ جمہوریت ہے نا یہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے. اس میں سارے عدالتیں ہوں، اس میں ایجنسیز ہوں، اس میں فوج ہو، اس میں پولیٹکس ہوں، ہاں ساری. اگر یہ سب مل کے چلیں گے، اگر آپ پازیٹیو نظریے سے سوچیں گے تو یہ بہت اچھا پہلو ہے. تو آج ہمارا ڈسکس کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس ساری چیزوں کو آپ پازیٹیو لے کے چلیں تو یہ بہت اچھا ہے. تو اس سے ہمارا ملک انشاءاللہ دیکھیں اگر آرمی ساتھ ہوگی، ایجنسیز ساتھ ہوں گی، عدالتیں، ہمارا نظام اچھا ہوگا تو انشاءاللہ
वज़ीर आज़म तो हमारा पहले ही माना हुआ है, उसकी तो इंशाल्लाह ये सब जब एक पेज पे होंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। हमारी ये कोशिश है अपने नाजरीन के लिए कि पाकिस्तान की मुस्बत सोच को, मुस्बत अमाल को और मुस्बत लोगों को पेश किया जाए और उनको अपने प्लेटफॉर्म से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि वो जिनके ऊपर पाकिस्तान को फ़ख्र है। अगर हम इसमें भी बात करते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो फ्रैंकफर्ट के इलाके में रहती है, हमने आज अखबार में आज खबर भी लगाई है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सियासी दंगल की इब्तिदा हो गई है और जर्मनी के सबसे बड़े सूबे NRW में पाकिस्तानी नज़ाद उम्मीदवार जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या सज्जाद साहब आप बताइए इस सिलसिले में क्या आपकी प्लानिंग है कि हम अपने आने नए लोगों को किस तरह से मुकामी सियासत में ला सकते हैं? ये बहुत अच्छा कदम है, मुझे खुद भी बहुत शौक है, लेकिन मैं थोड़ा लैंग्वेज की वजह से जो है इसमें हिस्सा नहीं ले रहा। तो जो दोस्त ये मेरे खड़े हैं उनसे मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, बहुत काफ़ी देर से मैं उनको जानता हूँ और वैसे भी मेरे पेशे से मुंसलिक हैं, वो भी लायर है और मैं खुद भी लायर हूँ। तो जो है इस वजह से मेरी उनसे जान पहचान है और मेरा ये खुद भी बहुत शौक है। और ये असल कामयाबी ये है कि अगर हम इधर की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो फिर उसमें हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो आगे तक जाएंगे। मुकामी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना और इस कम्युनिटी में ये शो करना कि हम इनमें से हैं और ये हम में से हैं, हम इनको कबूल करते हैं और ये हमें भी कबूल करें। हम अपने आप को चाहिए हम इनको रिकग्नाइज करवाएं। हाँ, क्योंकि देखें हमारी जो है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो हमारे जो मामलात हैं वो हमारे पाकिस्तानियों से हैं और इधर की कौंसलेट से होंगे या हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन अगर हम इधर की पॉलिटिक्स में होंगे तो जब हम जर्मन पार्लियामेंट में बैठेंगे या उनसे बात करेंगे तो वो हमारी बात अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। बिल्कुल सही। हमारे को बहुत ज़रूरत है कि हम यहाँ पर रहते हुए अपने हक़ को तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और हासिल कर सकें और अपनी जो यकताई है, जो हमारी इकाई है, हमारा माशरा है, हमारी पहचान है, उसको ना छोड़ें, जिसका बहुत ज़्यादा ख़तरा है हमें। देखें जर्मनी में बहुत सारी कौमियतें आबाद हैं। 1970 में कोरिया से भी लोग आए थे, 1980 के शुरू में तुर्की से भी लोग आए थे, लेकिन कोरिया और जो कंबोजिया के लोग थे उन लोगों ने अपनी शनाख्त खो चुके हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास अपने मुल्क को प्रेजेंट करने की कोई जगह नहीं थी। और मनकुलात.com आपके साथ मिल के पाकिस्तान को प्रेजेंट करना चाहता है, पाकिस्तान को अच्छी बातों को सामने दिखाना चाहता है। और हम आज आपके तवस्सुत से ये अपने दोस्तों को कहते हैं कि सज्जाद कादरी साहब ने जैसा कि बताया कि ये खुद भी लाया है, कोई भी शौक़ या शौक़ नहीं बल्कि जिसको जज्बा हो, क्या जज्बा है मुल्क के लिए तो वो हमारे साथ आए। हम एक हमारा पैनल है, सज्जाद कादरी साहब उनकी रहनुमाई करेंगे और हम उनको यहाँ की सियासत में दाखिल होता है ज़रूर इंशाल्लाह। तो जैसे आपने अभी कहा कि मुझे यही है कि मुझे भी बाज़ लोग कहते हैं ये क्या मिलता क्या है, आलम बात उनकी ठीक है, कोई मुझे तनख्वाह नहीं मिलती या मुझे कोई ऐसे नहीं, लेकिन मेरा शौक़ है, एक मेरा ऐसे दिल है कि ऐसे लोगों के को काम हो जाए या ऐसे हम मामलात अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए जो है वो ठीक कर सकें। तो इस वजह से हम जो है ना वो इसमें आए हैं इधर। इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहने के लिए, कामयाबी से रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा हर एक के साथ पॉजिटिव इंटरेक्ट हो। बेशक। तो आप अलग थलग रह के तो अपना मकाम नहीं बना सकते जी। और हम तो ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ज़िंदगी भर इधर फ्रैंकफर्ट में गुजारी है सारी ज़िंदगी और यहाँ के लोगों से मिल के रही हैं। मैं 70s से शुरू हूँ, 90s में हम सूबाई वजारतों तक जाके मिलते रहे हैं, ताकि पहले कुर्बानी के लिए जो ज़बह करना होता था उसके लिए ज़रूरी होता था कि आप जानवर को बेहोश करें। हम मुसलमानों ने ये आगे उठाया मसला, तो उन्होंने जो इजाज़त दे दी कि ठीक है, लेकिन यह है कि वो जो ज़बह करने वाला वो प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। ये नहीं है कि आम आदमी ऐसे तो इस तरह फिर ठीक है। तो ये साहब की खिदमत तो सबको ही पता है, आप प्रोग्राम से पहले भट्टी साहब आपका जिक्र कर रहे थे और आपकी खिदमत तो रोज़ा रोशन की तरह हैं और जब भी आप हमारी टीम का इतना सबसे मजबूत तरीन पिलर भी हैं और इनकी रहनुमाई की वजह से हम मनकुलात में हर तरीके से कामयाब भी हैं और बहुत शौक़ से और मोहब्बत से ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूँ दोबारा कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो IT और सयाहत की दीगर शोबों में जो
کام کیا جا رہا ہے اور سرمایہ کاری کی دعوت دی جا رہی ہے، اس سلسلے میں بھی منقولات.com سے ہم نے پاکستان میں جرمن کے سفیر سے رابطہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہم نے انٹرویوز کیے ہیں. تو سجاد قادری صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی کمیونٹی فرینکفرٹ میں رہتے ہوئے سیاحت کے شعبے میں کس طرح سے پاکستان کی مدد کر سکتی ہے؟ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے ایگزیبیشن کرنی چاہیے جو پاکستان میں سیاحت کے حساب سے جو ہے فلو کا کام. بالکل. ایک تو پہلے جیسے کہا کہ ہمارے سفیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے کافی دفعہ. تو انشاءاللہ ابھی تو بہت ایکٹیو ہیں جو ابھی اس وقت ہمارے سفیر ہیں، تو آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ ابھی ہمارے ابھی الیکشن بھی ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہماری ان سے ملاقات ہوگی ابھی. تو ہم بہت اچھے طریقے سے کچھ لائے عمل طے کریں گے. اور سارے دوست جو بزنس مین ہیں وہ ہماری ٹیم میں بھی ہیں کچھ لوگ، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں سے رابطہ کر کے تو ہم انشاءاللہ کوئی ایسے پروگرام کریں گے تو اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. یہ اس میں بہت سارا کام ہو چکا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انکوائریز ہوئیں، کمیٹیز بنی، اور پھر کچھ جو ہے وہ منظر عام پہ بھی اسکینڈل آئے. تو یہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کبھی. پہلے ابھی دیکھیں جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے بھی جو ہے وہ انکوائری ہوئی ہیں، ان کے بھی معاملات سامنے آئے ہیں. تو ورلڈ لیول پہ بھی جیسے ہر چیز میں آن لائن سسٹم ہو رہا ہے. جی بالکل، ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. جیسے عمران خان کا، جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کا انٹرنیشنل نظریہ ہے، وہ یہ نہیں چاہتے، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جب ایک ڈیجیٹل ہوگی ہر چیز آن لائن ہوگی تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کس بندے نے کوئی کیا کام کیا ہے. تو اس وجہ سے بہت سے معاملات اچھے ہوں گے. جی ہاں، انسان کا غلطی کا پتلا ہے اور ہم یہ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ سب کے سب پاک صاف لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ جرمنی میں ایک مقولہ ہے، انٹرٹیمٹیش کیئر، ایسا کہ تعلیم کے نیچے ہم کچرا نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ کچرے کو سامنے رکھ کے جو ہے نا اس کو صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا اقدام ہے، میں اس سے سمجھتا ہوں. کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے، آپ کو پتہ ہے میرا تعلق کراچی سے ہے، اور کراچی سے ہی میں نے اپنے ماسٹر ڈگری کو کمپلیٹ کرا. اور جہاں پہ ہم نے کوشش کر کے کراچی والوں کو ایک طریقے سے ایک عمل میں ایک تحریک میں ساتھ لے کے آئے، لیکن وہ بعد میں جو ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے. لیکن آج جو کراچی خبروں میں ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بارشوں کی وجہ سے ایک جو اللہ کی رحمت ہے وہ ان کے لیے عذاب بن چکی ہے. بہت سے کراچی کے علاقے زیر آب ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو وبائی امراض کا سامنا ہے. کہ سب سے زیادہ شور میڈیا میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈیفینس جو ہے وہ کراچی کا نالا بن چکا ہے. جی، تو آپ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے جن کا ادھر نقصان ہوا ہے ان کے لیے دعا گو، اور حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے نا معاونت کی جائے. اور جو غریب لوگ ہیں جن کا بہت سارا نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ زیادہ پانی بھی ڈیفینس میں تو چلو تھوڑا بعد میں آیا، جو باقی غریب بستیاں ہیں ان میں تو بہت پہلے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے. میں اشارہ دے دیتا ہوں، سرے محل سے شروع ہو جائیں یا انگلینڈ سے شروع ہو جائیں. جتنا جتنا پیسہ انگلینڈ میں آتا رہا ہے پہلے، اور جس پارٹی کے بھی تھرو آتا رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ معاملات تھے جس وجہ سے کراچی جو ہے نا تباہ ہوا ہے. تو اب انشاءاللہ عمران خان نے پہلے بھی کوشش کی تھی ابھی، تو اس دفعہ ابھی اس نے اسپیشل کمیٹیز بنائی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ لوگ جو ادھر ہیں وہ کامیاب ہونے دیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ امن ہوگا اور کراچی کے حالات بہتر ہوں. یہ ہماری دعا ہے، کیونکہ کراچی میں واقعی بہت ظلم ہوا ہے کہ آج بھی نیا ناظم آباد میں 1.5 میٹر پانی کھڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1.5 میٹر پانی کیوں کھڑا ہے وہاں پہ. پتہ یہ چلا کہ نیا ناظم آباد جس جگہ پہ بٹھایا گیا تھا وہ ایک جھیل کا علاقہ تھا. وہ وہاں سے پہاڑی سے پانی بارش میں جمع ہوتا تھا جھیل میں، اور پھر اس کے بعد وہ سارا سال کھڑا رہتا تھا. وہ کبھی لیکن پچھلے 20 سالوں میں خشک سالی کی وجہ سے وہ جھیل سوکھ گئی، اور جو بیچارے غریب غربا تھے انہوں نے، غریب غربا نہیں بلکہ متوسط طبقے کے لوگ جنہوں نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی وہاں پہ خرید لی ہے. اب وہ جھیل جو ہے وہ ارد گرد کے علاقے میں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سارا فنڈ ہوتا تھا، یہ فنڈ تو سارا آپس میں بانٹ لیتے تھے. اور یہ سارے جو معاملات ہیں آپ دیکھیں کراچی کو، اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو جتنے فنڈ کراچی کو ملے ہیں اور یہ سب خود کھا گئے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس میں اگر کام ہوتا، یہ ساری اس کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں صفائی کرتے، انہوں نے ایسی ایسی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں نالوں کے اوپر کہ انہوں نے نالے بلاک کر دیے ہیں. وہ جو ہے نا یہ سارے جو ہے وہ نظام چل رہا تھا. ابھی انشاءاللہ سسٹم نہیں ہے نکاسی کا، اس میں
کہ اس میں تبدیلی آئے گی, ابھی جو چینج آئے گی انشاءاللہ جو ہے, امید کرتے ہیں. کیونکہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا, اسے ابھی ہم بعض لوگ ہیں ہمیں بہت جلدی کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بہتر ہوگا. یہی صورتحال ہے, کیونکہ مونسون کا ویدر جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے چینج چکا ہے. پہلے جو ہے پاکستان کے بالائی علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی, اب پاکستان کے زیریں علاقوں میں سندھ میں اور کراچی میں جو سمندر کے قریب ہے ان میں بارشوں کے مونسون کی بارشوں کا زیادہ امکان ہے. یہ صحیح بات ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, ہم اس کی ذکر نہیں کرتے, چاہے ہم کسی کو ایک شخص کو الزام نہیں دیتے, بلکہ اجتماعی طور پر ہم نے کراچی کو لوٹا ہے. اور ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اسے بھی تھوڑا شعور چاہیے, بے شک, کیونکہ میں نے دیکھا, میں خود لاسٹ ایئر گیا تھا پاکستان, تو محلہ گلوں میں جو کوڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو بجائے ڈسٹ بن میں ڈالنے کے وہ نالیوں میں ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. اور جب ایک چھوٹی سی بارش ہوتی ہے تو وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, تو وہ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ یار آپ لوگ یہ جو کوڑا ہے میرے سامنے آپ نالیوں میں پھینک رہے ہیں, تو آپ اس کو خود مطلب اس چیز کو غلط کر رہے ہیں, تو پھر بلیم آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں. آپ تھوڑا سا شعور خود بھی لیں, خود اس چیز کو سمجھیں کہ کل کو اگر یہ بارش چیز ہوگی یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گلیوں کا کوڑا محلہ تو آگے عمران خان نے یا کسی نے نہیں آپ کا اٹھانا, تو یہ آپ لوگوں نے خود بھی تھوڑا سا شعور کرنا ہے. بنیادی طور پر قوم کے ہر فرد کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اب میں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو لیے اور اپنے شہر کے لیے کیا کروں, یعنی جو جب میں خود مثبت کام کروں گا دوسروں کو مثبت کام کرنے کی تلقین کر سکتا ہوں. جب میں اپنے بچوں کو ہی نہیں سیکھتے ان کی پرورش کر رہا ہوں, ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہا, میرے خیال میں اس میں میڈیا کے بھی رول ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے جو پچھلے 70 سال سے تنزل کی طرف ہی گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کے آنے سے یکس جس انہوں نے اپنی سم چینج کیا تو گیپ بہت زیادہ ہے. پچھلے 70 سال کی کمی 2 سال میں نہیں پوری ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو بنیادی تبدیلیوں کرنے کے لیے ہمارے قوانین جو ہے وہ ایبسولیٹ ہیں, وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. تو عدالتیں بھی بعض اوقات ترقی میں بے بس ہو جاتی ہیں, رکاوٹ ڈال دیتی ہیں ایک طرح سے, کیونکہ قوانین اچھے نہیں ہیں, ٹھیک نہیں ہیں. لیکن بھٹی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں ہم نہیں کر سکتے, تو لیکن یہ تو حکومت تو 5 سال کی ہے, اور 5 سال کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بنیادی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, قوانین چینج ہو رہے ہیں, لیکن وہ بھی آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے. ان کے جب ان پر عمل ہوگا تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. میرے خیال میں اگر 5 سال کے بعد بھی اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور یہ اتنا مثبت کام کر رہی ہے, اتنی مثبت بنیادی تبدیلیاں کر رہی ہے کہ ان کا ثمر جو ہمیں 4-5 سال بعد نظر آئے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب. ہم کیوں کہ ہم نے دیکھا ہے, میں آپ کو اس کو بڑی تمہید یہ باندھنا شروع کرتا ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں سیاست میں تشدد کا عنصر بہت زیادہ ہے, اور اس تشدد کے عنصر کی وجہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست میں صنف نازک کو بہت دور رکھا ہوا ہے. صنف نازک سے مراد میری یہ نہیں کہ صنف نازک ہماری ماں بھی ہوتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے, بہن بھی ہوتی ہے, اور وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام نہیں کرتی ہیں, جس کی وجہ سے صرف مرد حضرات جو سیاست میں ہوتے ہیں وہ آپس میں جو بات شروع کرتے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ گفتگو سے زیادہ دو بدو ہو جاتی ہے. تو وہ اس سلسلے میں ہماری یہ آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ جو نا اپنے پلیٹ فارم سے زیادہ ہماری خواتین, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو پریزنٹ کریں. تو آپ اگر اس سلسلے میں کوئی اپنا مشورہ دینا چاہیں. بالکل, ہم انشاءاللہ جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے, عمران خان کا بھی نظریہ ہے, اس میں ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ جو عورتیں ہیں جو وہ شامل ہیں, وہ اس میں ان کی جدوجہد بھی بہت زیادہ ہے. جیسے جرمنی میں بھی ہم جیسے انشاءاللہ باڈیز بنا رہے ہیں, ابھی ہر شہر میں ہم جانا ہے. تو اس کے بعد ہمارا جو ہے اس میں عورتیں جو ہماری جو پینل ہے اس میں بھی ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی وومن ہے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. یہ اگر عورتیں مردوں کے شانہ ہوں گی تو جو کام چلے گا. پاکستان بنا تھا تو دیکھ لیں قائد اعظم کے ساتھ ان کی سسٹر بھی تھیں اور وہ ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو ادھر بھی انشاءاللہ عورتوں کے لیے آواز بھی اٹھائی جائے گی اور ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے گا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے منقولات کے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمارے منقولات کے پیغام سے. جی, آپ کی ساتھ سے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ
ہم سب لوگ پاکستانی ہیں پہلے، بعد میں ہم پی ٹی آئی نون لیگ جو بھی ہے اس سے ہیں تعلق. تو ہم سب دوستوں کو مل جل کے بلکہ اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، بجائے ایک دوسرے پہ تنقید کریں یا اس دوسرے کے پاؤں کھینچے. تو بہتر ہے کہ ہم سب مل کے، جیسے کچھ نہ کچھ، جیسے آج میں سن رہا تھا کہ فرانس میں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکہ بنایا، تو اس میں کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم 26 کو کر رہے ہیں احتجاج کچھ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز سب کٹھے ہوں، ایک ہی دن کریں بجائے اپنے اپنے گروپس بنا کے کریں. تو یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے. میں پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے بلایا، کوئی 26 کو بلا رہا ہے، کوئی نیکسٹ ڈے کو. تو پلیز آپ اس کو ایک ہی دن میں رکھیں اور ہم سب لوگ شامل ہوں اس میں. تو انشاءاللہ یہ جو ایک اچھا پیغام جائے گا ان لوگوں کے لیے، جو احتجاج ہوگا ان کو نظر بھی آئے گا کہ ہاں کچھ لوگ کٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم آپس میں منتشر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو باقی پی ٹی آئی بعد میں ہے، پہلے ہمارا پاکستان ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی پارٹیز میں جو ہے وہ ہم خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی مشہور ہونے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان کو نظر آتا ہے جو چیز آدمی کر رہا ہوتا ہے. تو باقی یہی میرا پیغام ہے کہ سب لوگ کٹھے رہیں. پاکستان زندہ باد. اس کے لیے پہلے پاکستان، بعد میں سب. سجاد کاہلو صاحب، آپ کو ہمارے پلیٹ فارم سے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے اگلی طور پر پی ٹی آئی کے لیے کیا سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے کیا سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا پلیٹ فارم آپ کی مدد کرے. ماشاءاللہ، جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے منقولات، جس کا نام بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. تو اس کے حساب سے ہم انشاءاللہ، جیسے بھائی نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو مل کے اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اس میں اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. میں پی ٹی آئی جرمنی کا میرے خیال میں واحد نمائندہ ہوں جس کے سب دوستوں کے ساتھ تعلق ہیں. بہت اچھا. کوئی کچھ لوگ ہیں وہ کسی سے نہیں بات کرتے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتے. میرے خیال میں واحد بندہ ہوں، میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. بے شک میرا کوئی اپوزیشن میں بھی تھا، میرے اس سے بھی تعلق ہے، میری بات بھی ہوتی رہتی ہے ان سے. میں سب کو اللہ العالم کہتا ہوں. اور ہم سب کو ایسے ہونا چاہیے. اگر ہم سب اکٹھے ہوں گے تو اس میں ہمارے سارے مسائل جو ہیں ان کا حل نکل آئے گا. تو یہی میرا آپ کے پروگرام سے. اور جو آپ نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جو بھی کام کریں گے، میرے ادھر آپ کے ساتھ آنا جانا رہے گا انشاءاللہ. تو جو بھی کریں گے میری پوری ٹیم کے ساتھ، ہم ساری جو پوری ٹیم ہے جو کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ہم اس تمام اچھی باتوں کے ساتھ اپنے دوستوں سے اجازت. منقولات میڈیا گروپ، معیاری، معلوماتی، منفرد. دریائے مائن کے کنارے سے حاضر ہے آپ کا ہوسٹ سید نظام الدین چشتی، اور میں ہوں محمد سلیم بٹی، کو ہوسٹ. میں مدد کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنے ہوسٹ کی، تاکہ ہم آپ کو بہترین پروگرام دکھا سکیں، خبریں تازہ ترین لا سکیں. ہمارے پروگرام ہر ہفتے دریائے مائن کے کنارے سے نشر ہوتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ اور حاصل کیجیے معیاری، معلوماتی، منفرد خبریں ویلاگ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اور پڑھیے ہمارا اخبارات، ہفت روزہ اخبارات منقولات، جو کہ ہم واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور ٹویٹر پر شائع کرتے ہیں. ساتھ رہیے منقولات میڈیا گروپ، جرمنی، دریائے مائن کے کنارے سے.